our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज आप लोग हमारी किताब हिस्सा हस्तुम के सबक नंबर 2 नात को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सब बखूबी जानते हैं कि नात के माना है खूबी, सिफत और अच्छाई के। और जब हम एक ऐसे शख्स की तरफ इस पूरी कायनात में एक ऐसे शख्स को तलाश करने के लिए नज़र दौड़ाते हैं कि जिसके अंदर ढेर सारे औसाफ हों, ढेर सारे कमालात हों, ढेर सारी खूबियाँ हों, तो हमारी नज़रों के सामने एक ही शख्स का नाम उभर कर सामने आता है और वो शख्सियत है सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे बेपनाह खूबियों के हामिल शख्स की तारीफ़ में अल्फाज अशआर के शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ऐसे अशआर को हम नात ही कहेंगे। खुलासे कलाम ये है कि जिन अशआर में या जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो उसे नात कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दर्ज झैल नात माहिरुल क़ादरी के हैं। माहिरुल क़ादरी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी ज़िंदगी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अमली नमूना थी। तो आइए सबसे पहले माहिरुल क़ादरी की शख्सियत के बारे में जानते हैं और समझते हैं। माहिरुल क़ादरी 1907 ईस्वी में कसीर कलां ज़िला बुलंदशहर यूपी में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1978 ईस्वी में हुई। माहिरुल क़ादरी का असली नाम मंजूर हुसैन सिद्दीकी था। माहिरुल क़ादरी के वालिद मोहम्मद माशूक़ अली ज़रीफ़ जो कि एक खुशफ़िक्र शायर थे। डियर स्टूडेंट, खुशफ़िक्र कहते हैं अच्छी फ़िक्र वाला, अच्छी सोच वाला। खुशफ़िक्र में खुश साबिक़ा है और फ़िक्र लाहिक़ा है उर्दू क़वायद के एतबार से, जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा है ना। ये मुरक्कब लफ्ज़ है। आगे देखिए, वालिद की सोहबत और तरबियत ने माहिरुल क़ादरी को बचपन ही से शेरगोई की तरफ माइल कर दिया। सोहबत कहते हैं साथ को, संगत को। शेरगोई यानी शायरी, शेर कहना, माइल करना, मुतवज्जा करना, दिलचस्पी पैदा करना। यानी वालिद मोहतरम की आला सोहबत और आला तरबियत ने बचपन ही से माहिरुल क़ादरी को शायरी की तरफ मुतवज्जा कर दिया। आगे देखिए, दौरान क़याम हैदराबाद यहाँ के इल्मी व अदबी फ़ज़ा, तहक़ीक़ व जुस्तजू का ज़ाती ज़ौक़ व शौक़, वसअत मुताला और मशाहिर की सोहबतों ने उनकी शख्सियत को जामिउल कमालात बना दिया। क़याम कहते हैं ठहराव, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए जहाँ आदमी रुकता है, ठहरता है। इल्मी व अदबी फ़ज़ा यानी इल्मी व अदबी माहौल। तहक़ीक़ कहते हैं रिसर्च, तफ्तीश, जाँच पड़ताल करना। जुस्तजू कहते हैं तलाश। ज़ाती ज़ौक़ व शौक़ यानी ख़ुद का शौक़। वसअत कहते हैं गहराई। मुताला को कहते हैं वसअत मुताला यानी मुताला की गहराई, स्टडी की गहराई। और मशाहिर कहते हैं मशहूर की जमा है मशाहिर। मशाहिर की सोहबतों यानी मशहूर लोगों की सोहबतों ने। जामिउल कमालात, डियर स्टूडेंट इसको समझ लीजिए, जामे बना है जमा होना, जमा से, है ना। कमालात, कमाल की जमा कमालात। कमाल कहते हैं खूबी को, कमालात यानी ढेर सारी खूबियाँ। तो जामिउल कमालात कहते हैं जो ढेर सारी खूबियों का हामिल हो, यानी जिसके अंदर ढेर सारी खूबियाँ पाई जाएं।
تو جس دوران ماہر القادری کا قیام، ماہر القادری کا ٹھہراؤ حیدرآباد میں تھا، تو حیدرآباد کی علمی و ادبی فضا، علمی و ادبی ماحول اور آپ کا ذاتی جو شوق تھا تحقیق کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تلاش کرنے کا، جستجو تلاش کرنا ہے نا، یہ جو آپ کے اندر نئی نئی یعنی آپ کے اندر جو نئی نئی باتوں کا گہرائی سے جاننا، نئی نئی چیزوں کا تلاش کرنا ہے نا، علوم کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، علموں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، باتوں کا خوب گہرائی کے ساتھ باتوں کو گہرائی سے سمجھنا، یہ آپ کے اندر ذاتی شوق تھا، خود سے تھا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی رہتی ہے، تو کبھی آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے، کسی کا سینس جو ہوتا ہے کریٹیو ہوتا ہے نا، تخلیقی ذہن ہوتا ہے، یعنی نئی چیزیں پیدا کرنا، نئی چیزیں ایجاد کرنا، نئی چیزیں بنانا، اس کا کریٹیو ہوتا ہے نا۔ القادری کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ جو بھی آپ علم سیکھ رہے تھے یا جو بھی علم آپ جان رہے تھے اس کی تحقیق کرتے، اس کی تہ میں جاتے، ہے نا، چھان بین میں اس کے رہتے، اور اس مطالعہ کی گہرائی کافی اسٹڈی آپ کرتے تھے، ہے نا۔ تو کافی اسٹڈی کرنے سے، زیادہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے، اور مشہور لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے، مشہور لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں اس قدر نکھار آیا کہ آپ تمام خوبیوں کے حامل بن گئے، ہے نا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی حیدرآباد میں جس وقت آپ کا ٹھہراؤ تھا تو حیدرآباد کی علمی اور ادبی فضا جو تھی یا علمی ادبی ماحول تھا، اور آپ کا ذاتی ریسرچ کرنے کا، تلاش کرنے کا جو ذاتی شوق تھا، اور مطالعہ کی گہرائی اور مشہور لوگوں کی صحبتوں نے آپ کی شخصیت کو جامع الکمالات بنا دیا، تمام خوبیوں کا حامل بنا دیا۔ آگے دیکھیے، ماہر القادری ایک رومان پسند اور نیچرل شاعر کی حیثیت سے علمی و ادبی افق پر نمودار ہوئے، اور زبان کی صفائی و سلاست، تراکیب کی چستی اور فکر کی بلند پروازی کے سبب جلد ہی علمی و ادبی دنیا میں مشہور ہو گئے۔ آئیے میننگ پہلے دیکھتے ہیں۔ رومان پسند کہتے ہیں فرضی داستان یا حیرت انگیز واقعات کو پسند کرنے والے، اور نیچرل قدرتی، فطرتی ہے نا، جس میں قدرتی مناظر دکھائے گئے ہوں، پیش کیے گئے ہوں۔ افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ، افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ، یہاں آپ کنارہ کے مفہوم میں لے سکتے ہیں، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ اور سلاست کہتے ہیں روانی کو، یعنی کلام میں مشکل الفاظ نہ ہو، شعر میں مشکل الفاظ نہ پائے جائیں۔ اور تراکیب کی چستی، ترکیب سے بنا ہے تراکیب، ترکیب کہتے ہیں تدبیر، ہے نا۔ تو تراکیب کی چستی مطلب آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ ادا کیے جانے والے الفاظ، اور فکر کی بلند پروازی، فکر آپ کو پتہ ہی ہے، سوچ، خیال، اور بلند پروازی، عالی دماغ، عالی خیالی، ہے نا، عالی خیال، عالی دماغ۔ تو یعنی ماہر القادری کی شاعری ایسی ہوتی تھی کہ جس میں حیرت انگیز واقعات ہوتے تھے، ہے نا، قدرتی مناظر، ایسا لگتا تھا کہ قدرتی مناظر دکھائے جا رہے ہوں، ایسے واقعات ہوتے تھے۔ تو حیرت انگیز واقعات اور قدرتی مناظر کی طرف متوجہ کرنے والے اشعار کی وجہ سے علمی و ادبی افق پر نمودار ہوئے، یعنی علمی و ادبی کنارے پر ظاہر ہوئے آپ، ہے نا، علمی و ادبی دنیا کے کنارے پر آپ ظاہر ہوئے۔ اور زبان کی صفائی و سلاست، یعنی زبان کی روانی اور آسان الفاظ اور اعلیٰ دماغ، اعلیٰ خیال، اعلیٰ سوچ کی وجہ سے جلد ہی علمی و ادبی دنیا میں آپ فیمس ہو گئے۔ یعنی آپ اپنے اعلیٰ خیال، اعلیٰ دماغ، آسان الفاظ، آسان زبان اور حیرت انگیز واقعات کی طرف متوجہ کرنے والے اشعار
پیش کرنے کی وجہ سے جلد ہی علمی اور ادبی دنیا میں آپ فیمس ہو گئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ان کی نعتیہ نظم ظہور قدسی کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مقبولیت حاصل ہونا یعنی مشہور ہونا، فیمس ہونا، عام ہونا۔ یعنی ماہر القادری کی ایک نعت ظہور قدسی کے ایک نظم، نعتیہ نظم ظہور قدسی کے نام سے تھی، جس کو بہت شہرت ملی ہے نا، لوگوں نے جس کو بہت پسند کیا۔ ماہر القادری ایک عرصے تک ماہنامہ فاران نکالتے رہے۔ ماہر القادری ایک مدت تک ماہنامہ فاران نکالتے رہے۔ ماہنامہ کہتے ہیں منتھلی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نرالی دنیا ہے، امنگ ہے اور ہلال ہے، اسی طریقے سے نور ہے، یہ سب ماہنامہ رسالے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہر القادری نے بھی منتھلی ایک رسالہ فاران نکالتے رہے، اور اس رسالے میں نئی کتابوں پر ان کے بیلاگ تبصرے ہر طبقے میں مقبول تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیلاگ کہتے ہیں بے غرض، بے تعصب، صاف ستھرا، یعنی جس میں کوئی غرض نہ ہو، ہے نا، کوئی ذاتی مطلب نہ ہو، اپنا مفاد نہ ہو۔ اور تبصرہ کمنٹ کو، آپ کو پتہ ہی ہوگا کمنٹ کو تبصرہ کہتے ہیں، تنقید جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ طبقہ آدمیوں کی جماعت ہے نا، اسی سے جمع ہے طبقے۔ مقبول آپ کو بتایا گیا ہے کہ مشہور ہونا، یعنی ماہر القادری کے دور میں جو بھی نئی کتابیں شائع ہوتی تھیں، جو بھی نئی کتابیں چھپتی تھیں، جو بھی نئی کتابیں لوگوں کے سامنے آتی تھی، ان کتابوں پر آپ اپنا کمنٹ کرتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، ہے نا، اور وہ رائے آپ اپنے ماہنامہ فاران میں شائع کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی جو رائے ہوتی تھی اسے ہر طبقے کے لوگ قبول کرتے تھے، یعنی چاہے وہ کسی طبقے کے ہوں، کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ کے کمنٹ کو قبول کرتے تھے۔ آگے وہ ٹھیٹ اسلام پسند شاعر تھے، یعنی ٹھیٹ کہتے ہیں عام بول چال، خالص، اصلی، ہے نا، تو وہ ٹھیٹ اسلام پسند شاعر تھے، یعنی وہ خالص اسلام پسند شاعر تھے، ہے نا، وہ عام بول چال میں اسلامی شاعری کہتے تھے اور خالص اسلامی شاعری ہی کہتے تھے، اسلامک شاعری کو پسند کرتے تھے، یعنی جس میں اسلام سے متعلق باتیں کہی گئیں ایسے اشعار لکھتے تھے اور عام بول چال میں لکھتے تھے۔ یہ نعتیہ اشعار جو درج ذیل نعت ہے، یہ نعتیہ اشعار ان کی ایک طویل نظم سے ماخوذ ہے، ماخوذ حاصل کیا گیا، لیا گیا، یعنی ایک نظم ہے نعتیہ نظم، اس سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ ان شعروں میں انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا گمراہی کا شکار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا گناہوں میں، برائیوں میں لت پت تھی، پوری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، ہر طرح کی گمراہی کا شکار تھی۔ ظلم و بربریت کا، جبر کا، تشدد کا بول بالا تھا، ظالموں کی حکومت تھی، مظلوم پر ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور اس دور میں دنیا ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو پوری دنیا کو سیدھی راہ دکھائے، سیدھے راستے کی طرف لے چلے۔ پھر اس کے آنے کے بعد، یعنی سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کا نقشہ اس طرح بدل گیا کہ یہ قوم کبھی جاہل ہی نہیں تھی۔ تو آئیے نعت کو دیکھتے ہیں۔ زمانے کی فضا میں انقلاب آخری آیا، نچھاور کر دیا قدرت نے سب فطرت کا سرمایہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی،
وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ میننگ دیکھ لیجئے، نچھاور کر دینا، قربان کر دینا، سرمایہ دولت کو کہتے ہیں۔ یعنی زمانے کی فضا میں، زمانے کے ماحول میں ایک آخری انقلاب اس وقت آیا جب کہ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا، اپنی فطرت کا سارا سرمایہ قربان کر دیا۔ اور اپنی فطرت کا سرمایہ، اپنی طاقت کا سرمایہ کس انداز میں، کس حیثیت سے قربان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا سرمایہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک کے ذریعے سے قربان کر دیا۔ یعنی پوری دنیا میں ایک آخری انقلاب آیا جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اور وہ اس وقت آئے، اس دور میں آئے جس دور میں شدت سے لوگ آپ کو محسوس کر رہے تھے، جس دور میں لوگوں کو ضرورت تھی ایک ایسے ہادی کی، ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے رہبر کی جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا، جس کے لیے فطرت بے چین تھی، یعنی جس کی آمد کے لیے قدرت بھی بے چین تھی، جس کے آنے کے لیے قدرت بھی بے چین تھی، اور جس کے آمد کا انتظار ہر شخص کی فطرت میں تھا۔ ہر شخص کی فطرت یہی چاہتی تھی کہ ایک ایسا شخص آئے جو جہالت کی کایا پلٹ دے، جہالت کے اندھیرے کو اکھاڑ پھینک دے۔ آگے دیکھیے، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ مضطرب کہتے ہیں بے چین کو، وادی بطحا یعنی سرزمین مکہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے جس دور میں سرزمین مکہ آپ کی آمد کے لیے بے چین تھی، اور خود کعبہ آپ کے قدموں کے لیے ترستا تھا۔ یعنی آپ جیسے نیک انسان، ڈھیر سارے اوصاف حمیدہ کے حامل شخصیت کعبہ میں نہیں تھی، سب گناہ گار لوگ ہی تھے، طواف کرنے والے گناہ گار، اور جو خانہ کعبہ کے خادم تھے وہ بھی گناہ گار، گناہوں میں لت پت، ہر طرح کی برائیوں میں لت پت، ہے نا۔ شرک، بت پرستی کا بازار ہر طرف گرم تھا، لوگوں کے اپنے اپنے معبود تھے، لوگوں کے اپنے اپنے خدا تھے، یعنی کعبہ ایک نیک انسان کے لیے ترس رہا تھا۔ اس دور میں سرور عالم، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آگے دیکھیے، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ نغمے داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشلحانی کو نغمے داؤد کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمدہ آواز کو، عمدہ ترنم کو نغمے داؤد کہا گیا ہے۔ گریہ کہتے ہیں رونا، گریہ وزاری کرنا، اسی سے بنا ہے نا۔ گریہ یعقوب یعنی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں آپ رویا کرتے تھے، اس سے یہاں تعبیر کیا گیا تھا۔ وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، یعنی وہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں ایسی ہستی پر کہ جن کو خود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے نغمات میں یاد کرتے تھے۔ کہاں داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کی کتنے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو داؤد علیہ السلام اپنے نغمات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے۔ سوچئے کس قدر خوبیوں کے حامل تھے، کس قدر کمالات کے حامل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کی آمد کا ذکر اپنے ترانے کے ذریعے سے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کی آمد کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے ہوئے بھی کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑ جانے کی وجہ سے کیوں رو رہے تھے؟ ریزن کیا ہے؟
اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا اب کمائے گا کون، کھائے گا کون، بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، نہیں، صرف اور صرف انہیں یہ فکر تھی کہ جو میرا یہ مشن ہے، جو میری یہ تحریک ہے، اسلام کو فروغ، اسلام کے فروغ کی تحریک، اسلام کی تبلیغ کی تحریک، لوگوں تک اسلام کو پہنچانے والی تحریک، اب اس تحریک کا وارث کون بنے گا؟ اب اس تحریک کا پہنچانے والا وہ تو مجھ سے بچھڑ گیا، جو کہ اس تحریک کو، اس مشن کو آگے لے کے چلتا، وہ تو بچھڑ گیا۔ یہی ملال تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اسی ملال سے وہ بیٹے کے بچھڑ جانے کی وجہ سے اس قدر رو رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے، جس کا قصہ آپ نے پڑھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یعنی جس مشن کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کے بچھڑ جانے کی وجہ سے رو رہے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر تشریف لے آئے۔ آگے اس میں دیکھیے نغمہ داؤد اور گریہ یعقوب، یہاں مضاف مضاف الیہ ہے۔ نغمہ داؤد، داؤد کا نغمہ، گریہ یعقوب، یعقوب کا رونا۔ آگے دیکھیے، وہ آئے جن کی ٹھوکر پر نچھاور سطوت دارا، وہ آئے جن کے آگے سرد ہر باطل کا انگارہ، وہ آئے جن کو دنیا نے شب غم کی سحر مانا، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر مانا۔ اسٹوڈنٹ میننگ دیکھ لیجئے، سطوت کہتے ہیں شان و شوکت۔ دارا ایران کا مشہور بادشاہ جو تھا اس دور میں اس کا نام دارا تھا۔ اور آگے دیکھ لیجئے، ختم الانبیاء، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے نا، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور خیر البشر، انسانوں میں سب سے بہتر انسان، یہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جو سارے انسانوں کے لیے خیر و برکت بن کر آئے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ آئے جن کی ٹھوکر پر نچھاور سطوت دارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا مقام بنا چکے تھے کہ عام انسان تو کیا، بادشاہ تک بھی اپنا تاج آپ کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ تو شاہ ایران نے اپنی شان و شوکت کو آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ آپ وہ ہستی تھے، آپ اس اخلاق کے مالک بن کر آئے تھے، اور آپ وہ ہستی تھے کہ جن کے آگے باطل کا انگارہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، باطل طاقتیں فاش ہو جائیں، باطل طاقتیں شکست پا جائیں، ہے نا۔ یعنی آپ کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور ایمان کی وجہ سے ایمان کے سامنے باطل طاقتیں سرد ہو چکی تھیں، کمزور ہو جاتی تھیں، بڑی بڑی قوتیں شکست کھا جاتی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، غزوہ بدر کو لے لیجئے، غزوہ احد کو لے لیجئے، غزوہ حنین کو لے لیجئے، غزوہ خندق کو لے لیجئے، ہر جگہ دھول چٹایا ہے مسلمانوں نے، ہر جگہ دھول چٹایا ہے مسلمانوں نے باطل طاقتوں کو، اور اس میں سب سے نمایاں کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے جیت حاصل کی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت بن کر آئے تھے جن کے قدموں میں شاہ ایران نے اپنی شان و شوکت کو قربان کر دیا تھا، باطل طاقتوں نے اپنے سر کو نگوں کر دیا تھا، یعنی سر نگوں ہو گئے تھے، جن کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ ہستی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ آئے جن کو دنیا نے شب غم کی سحر مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دنیا نے تاریکی کی رات، غم کی رات کی صبح مانے۔ سحر کہتے ہیں صبح، شب کہتے ہیں رات۔ اور وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے آخری نبی مانا، ختم الانبیاء بن کر آپ اس دنیا میں آئے، خیر البشر بن کر آپ اس دنیا میں آئے، یعنی تمام انسانوں کی خیر و برکت کے لیے، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ اس دنیا میں آئے، اور آخری نبی بن کر آپ اس دنیا میں آئے۔
یعنی آپ کی آمد سے جہالت و گمراہی کا سینہ چاک ہوا اور امن و امان کا، عدل و انصاف کا، تہذیب و تمدن کا، انسانی مساوات کا بول بالا ہوا۔ ایک نئی صبح ہوئی کہ دنیا گناہوں سے نکلی، جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آئی۔ آپ کے آنے سے دنیا جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آئی، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے۔ اب آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے خود سے سوالات کیجئے اور ان کے جوابات خود لکھیے اور اس کو اچھے سے سمجھیے، خوب اچھے سے سمجھیے۔ تھینک یو۔